Hello guys, Assalamu alaikum all, welcome to my channel. My name is Irina, but recently I've decided to call myself Aisha as I became Muslim, Alhamdulillah, and I get converted to Islam. And in this video I'm gonna tell you why I'm really kind of scared to get some negative feedback. अस्सलामु अलैकुम, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। मेरा नाम रीना है, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद मैं ख़ुद को अलीशा कहलवाना पसंद करती हूँ। मैंने चंद महीने पहले ही इस्लाम कबूल किया है और आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनाते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ, मगर इसके साथ साथ थोड़ा बहुत इस बात का खौफ भी है कि कुछ लोगों की तरफ से इस पर मनफी और बुरा रद्द अमल भी आएगा। और चूँकि मैं हिजाब नहीं ले रही तो हो सकता है कि कई लोग इस बारे में नेगेटिव कमेंट भी करें, मगर यकीनन ऐसे नेगेटिव कमेंट करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं, जबकि ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा होगी जो कि मेरी कहानी सुनना चाहते हैं और इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि मैं क्यों और कैसे मुसलमान हुई। अगरचे मैंने 4 महीने पहले इस्लाम कबूल किया था, मगर पिछले 4 महीने से मैंने इस टॉपिक पर वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी कि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव भी है और पर्सनल भी। मुझे इस्लाम कबूल किए 4 महीने हुए हैं और मैं मुसलसल 4 महीने से बहुत ही खुश और मुतमईन महसूस करती हूँ और मेरे लहजे, मेरे अंदाज़, मेरी बॉडी लैंग्वेज से इस खुशी और रवैये में तब्दीली को मेरे इर्द गिर्द हर शख्स ने महसूस किया है। ईमानदारी की बात यह है कि मेरा इस्लाम की तरफ जानकारी का सफ़र काफ़ी तवील है और ये सफ़र मैंने तकरीबन 14 साल की उम्र से तय करना शुरू किया था और अब 25 साल की उम्र में मैंने इस्लाम कबूल किया है। इस तरह लगभग मेरा ये सफ़र 10-11 साल पर मुहित है। तो आइए इस तवील सफ़र की कहानी को शुरू करते हैं और मेरा आपसे वादा है कि आपको ये सब सुनकर मज़ा आएगा और मैं आपको पूरी कहानी के दौरान बोर नहीं होने दूंगी, क्योंकि बिलाशुबा ईमान वालों को ईमान के किस्से बोर नहीं करते। दरअसल मैं अपने स्कूल की काफ़ी ज़हीन बच्ची थी और मैं बचपन से ही मुख्तलिफ़ क्विज़ मुकाबलों में हिस्सा लेती रही हूँ। ये मुकाबले मुख्तलिफ़ स्कूलों के दरमियान होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों के दरमियान होते हैं और छोटे लेवल से ये मुकाबले जीतती हुई मैं मुल्की सतह पर होने वाले बड़े मुकाबलों तक पहुंची थी। इन मुकाबलों के दौरान आपके पास बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि जनरल नॉलेज, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, सोशल नॉलेज के साथ साथ मजहबी जानकारी का होना भी ज़रूरी होता है। इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मुतालिया करना पड़ता था और इसी मुताले के दौरान एक टॉपिक इस्लाम भी था। मुझे उन क्विज़ मुकाबलों में शिरकत के लिए इस्लाम के बारे में भी जानकारी हासिल करने का मौका मिला। अगरचे आम मगरिबी लोगों की तरह मैं भी इस्लाम के बारे में वैसे ही मनफी ख़यालात रखती थी कि ये लोग दहशतगर्द और इंतहा पसंद होते हैं, मगर पसंद या नापसंद से कतई नज़र दुनिया भर की जनरल नॉलेज से आगाही रखने के लिए आपको इसे पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ें तो हिस्ट्री पर इस्लाम और मुसलमानों के बहुत असरात हैं। अगर ज्योग्राफ़ी को पढ़ें तो बेशुमार इस्लामी ममालिक हैं। अगर आप मजहबी मालूमात को पढ़ें तो इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है, इसलिए हर शोबे में कहीं ना कहीं इस्लाम का ज़िक्र तो रहता ही है। अगर बात करें मज़हब से जज्बाती वाबस्तगी की तो यहाँ बेलारूस में अक्सरियत चूँकि ईसाई लोगों की ही है और मेरा ताल्लुक़ भी ईसाई फैमिली से ही था, तो ये लाजमी बात थी कि मेरी जज्बाती वाबस्तगी भी ईसाइयत के साथ ही थी। यही वजह थी कि मेरे दिल में ये सब बुनियादी अकायद तो हमेशा से ही थे कि सारी कायनात गॉड ने बनाई है, वही कायनात का पैदा करने वाला है, वही इंसानियत का पैदा करने वाला है, वही है जो कि फ़ाइनली हमारी मदद कर सकता है और हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है।
اس کے علاوہ مجھے بدھزم، تاؤزم وغیرہ کی بھی معلومات تھیں، اور میرے لیے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ان ساری معلومات کو جمع کرنے کے شوق نے اور نئی نئی چیزیں جاننے اور سیکھنے کے شوق نے میرے دماغ کو کھول دیا تھا، اور میں دنیا کو ایک وسیع نظریے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل و دماغ نے اس بات کو تو قبول کر لیا تھا کہ ایک خدائی طاقت موجود ہے جس سے ہمارا روحانی تعلق ہونا چاہیے، مگر اس سے اگلے قدم کے بارے میں مجھے شکوک تھے، وہ یہ کہ کون سا مذہب، کون سا رستہ صحیح طرح آپ کو اس خدا سے صحیح روحانی تعلق فراہم کرتا ہے۔ اور 14-15 سال کی عمر سے ہی میں خدا سے روحانی تعلق بنانے کے لیے مختلف دھرموں کو پڑھنے لگی تھی۔ ہاں، مگر اس وقت میں اسلام کو نہیں پڑھ رہی تھی اور نہ ہی میں اسے پڑھنا چاہتی تھی۔ اگرچہ جنرل نالج کی حد تک مجھے اسلام سے بھی آگاہی تھی کہ اسلام بھی ایک خدا کی عبادت کا کہتا ہے، ان کے مذہبی رہنما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر میں اسے خدا سے تعلق کے حوالے سے گہرائی میں نہیں کھوجنا چاہتی تھی، اور آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی، یعنی وہی میڈیا کا پھیلایا ہوا منفی پروپیگنڈا اور دہشت گردی وغیرہ۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہمارے مغربی ملکوں کا المیہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی غلط اور منفی تصویر دکھا کر اس سے دور رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب میں مختلف مذاہب کو اسٹڈی کر رہی تھی تو ایک مرتبہ میں ایک کتابوں کی دکان پر گئی اور میری وہاں روسی ترجمے والے قرآن مجید پر نظر پڑی، تو ایک لمحے کے لیے میں نے اسے لینے کا ارادہ بھی کیا، مگر پھر میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ جب میں نے اسے پڑھنا ہی نہیں ہے تو لینے کا کیا فائدہ۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ہی مذہب کو پڑھا، میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ یہ تو وہ اصل نسخہ ہے ہی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور دوسری چیز یہ کہ چرچ میں جس عیسائیت پر عمل کروایا جاتا ہے اور جو چیزیں بائبل میں درج ہیں ان میں تو کافی تضاد پایا جاتا ہے۔ بہرحال زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور میں یونیورسٹی میں آ گئی۔ یہاں تک آتے آتے میری سوچ ایسی بن گئی تھی کہ میں خدا کے تصور کو تو بہت مضبوطی کے ساتھ مانتی تھی اور خدا سے روحانی تعلق بنانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر میں کسی بھی مذہب کی پیروکار نہیں تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے سال میں نے کیتھولک لا اور مختلف عیسائی فرقوں کے موازنے کے سبجیکٹ کو آپشنل سلیکٹ کیا تھا، کیونکہ ایمانداری کی بات ہے کہ دھارمک ریسرچ کے معاملے میں ابھی بھی میری پہلی پریورٹی عیسائیت ہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں یونیورسٹی میں آ کر پہلی مرتبہ اسلام کو بھی تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا تھا، اور آبویسلی اسلام کے بارے میں کافی ساری بنیادی نالج پہلے سے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں یکدم کہوں کہ او مائی گاڈ یہ تو بہت شاندار ہے، نہیں، بلکہ اسلام کو تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے، مگر یہ ان کا رستہ ہے اور میرا اپنا رستہ ہے، اور میں نے جلد ہی اسلام کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر یونیورسٹی میں میرا پہلا سال مکمل کرنے کے بعد میں لا کی تعلیم میں اور اپنا کیریئر بنانے میں مصروف ہو گئی۔ سچ کہوں تو جب مجھے کوئی مذہب بھی متاثر نہ کر سکا تو میں نے اپنی ہی مرضی کا مذہب فالو کرنا شروع کر دیا، یعنی ایک خدا اور اس کے سپر پاور ہونے پر میرا ایمان تو تھا، مگر میں بدھزم والی میڈیٹیشن بھی کر رہی تھی، عیسائیت والے جیسس کو بھی رسپیکٹ دے رہی تھی۔ میں نے سارے دھرموں کا ملا جلا ایک نیا مذہب بنا لیا تھا جس کے مطابق ایک خدائی طاقت تھی، اور اس تک پہنچنے کے لیے اور اس سے روحانی تعلق بنانے کے لیے میں نے اسلام کے علاوہ ہر مذہب سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے لی تھیں۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ خدا کے بارے میں میرا تصور عیسائیت والا نہیں تھا کہ وہ کوئی انسان ہے، کیونکہ عیسائیت میں تو خدا کو انسانوں جیسا ہی دکھایا گیا ہے کہ جس کی بیوی بھی ہے، بیٹا بھی ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ میرا مقصد کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے، میں صرف اپنے تجربات شیئر کر رہی ہوں۔ میری زندگی میں زیادہ بڑی تبدیلی 3 لوگوں کی وجہ سے آئی۔ پہلا میرا یونیورسٹی میں کلاس فیلو جو کہ مسلمان لڑکا تھا، دوسری میری سہیلی ربیکا جس نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور تیسرا وہ افغان لڑکا جو میری بلڈنگ میں رہتا تھا۔ دراصل ہوا یوں کہ میری ملاقات یونیورسٹی میں ایک کافی ذہین لڑکے سے ہوئی جو کہ پڑھائی میں بہت تیز تھا، اور میں اکثر اسٹڈی کے معاملے میں چیزیں اس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی تھی، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ مگر جب رمضان آیا اور اس نے روزے رکھے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر میں اس سے کبھی کبھار اسلام کے بارے میں معلومات لیتی رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اوورآل اسلام کو بطور مذہب پسند نہیں کرتی۔ تو ایک دن اس نے مسکرا کر کہا کہ تم اسلام کو جانتی ہی نہیں ہو، جس دن تمہیں اسلام کی سچائی پتہ چلے گی نفرت کرنا چھوڑ دو گی۔ میں حیران تھی کہ وہ میری نالج کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہاں سے میں نے اسلام کو ڈیٹیل سے اور گہرائی سے پڑھنا شروع کیا، اور میں نے کہا کہ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا متاثر کرتا ہے۔ پھر دوسری اہم پیش رفت اس وقت ہوئی جب میں 1 سال کے لیے لندن گئی۔ یہاں لندن میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، مگر یہاں میری دوستی ایک کرسچن لڑکی ربیکا سے ہوئی جو کہ مسلمانوں کی طرح روزے رکھتی تھی اور نماز پڑھتی تھی اور مسلمانوں والی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا ابھی نہیں، مگر شاید میں جلد ہی کر لوں گی۔ اس نے میری نالج میں سب سے زیادہ اضافہ کیا۔ میں اس سے جھگڑے کی حد تک بحث کرتی تھی، مگر وہ ہر مرتبہ مسکرا کر اور تحمل سے میری باتوں کا جواب دیتی، اور الحمدللہ اس کے پاس ساری باتوں کا جواب ہوتا تھا۔ یہاں لندن میں جس بلڈنگ میں کمرہ کرائے پر لے کر رہ رہی تھی، اس بلڈنگ میں کئی جرمن اور فرینچ بھی رہ رہے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک افغانی لڑکا بھی تھا جو کہ بہت ہی کم بولنے والا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا۔ اس نے مجھے بول کر نہیں بلکہ اپنے عمل سے متاثر کیا تھا۔ وہ آتے جاتے لوگوں کی اکثر 5-10 یورو سے مدد کرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ان لوگوں کی بھی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ریسٹورنٹ میں ویٹر کو ٹپ تو سب ہی دیتے ہیں، مگر وہ ہوٹل میں صفائی کرنے والے سویپر کو بھی پیسے دے دیتا تھا۔ یعنی ایک دن اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی آمدنی کا 2.5% حصہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جو میں پورا سال اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہوں۔ مجھے اس کے اس طرز عمل نے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اسلام میں زکوٰۃ کے نظام کو سمجھنے کے لیے کئی کتابیں پڑھیں اور یوٹیوب پر بہت سارے اسلامک اسکالرز کی ویڈیوز دیکھیں۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نظام کی تفصیل نے پہلی مرتبہ میرے دل کو اتنا متاثر کیا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ واقعی میں جو اسلام کو برا مذہب سمجھتی تھی تو میں ہی غلط تھی۔ دوسری طرف ربیکا بھی دن رات میری نالج میں اضافہ کر رہی تھی، اور آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آنے لگی تھی کہ اسلام بالکل بھی ویسا دین نہیں ہے جیسا کہ میں بچپن سے سوچتی سمجھتی آئی تھی۔ پھر میں نے ایک دن ربیکا سے کہا کہ میں اسلام ہرگز قبول نہیں کروں گی، اور تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے کبھی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کرو گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کب اس کے لیے مجبور کیا؟ نہ ہی میں تمہیں اس کے لیے مجبور کر رہی ہوں اور نہ ہی کروں گی، بلکہ تم کہو گی تو میں اسلام کے ٹاپک پر تم سے بات بھی نہیں کروں گی۔ مگر میں ہی تھی جو اس سے سوال پوچھ کر اس کو اس ٹاپک پر بات کرنے پر مجبور کرتی رہتی تھی۔ اسی سال میں 1 مہینے کے لیے چھٹیاں گزارنے ترکی چلی گئی۔ وہاں مجھے پہلی مرتبہ کسی اسلامی ملک میں 100% اسلامی ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملا۔ وہاں میں نے اسلامی معاشرے کو عملی طور پر دیکھا اور اس کا تجربہ کیا۔
یہ لوگ کسی صورت انتہا پسند یا دہشت گرد نہیں تھے، نہ ہی یہ لوگ غیر مسلموں سے ویسی نفرت کرتے تھے جیسے کہ ہمارا میڈیا دکھاتا ہے۔ ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی دوستانہ تھا اور یہ لوگ بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز تھے۔ یہاں مجھے تھوڑی سی جیلسی بھی محسوس ہوئی، جس طرح مسلمان مرد اپنی عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ صرف اپنی عورتوں کا بلکہ راہ چلتی ہر عورت کو جس طرح رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ واقعی ایسا تھا کہ جس سے ہمارا یورپی معاشرہ خالی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسلمان لوگ اپنے مذہب اور اپنے ایمان سے جس طرح مطمئن تھے، ہم کرسچنز تو اس اطمینان سے خالی ہیں۔ ہم تو اپنے مذہب سے اتنے مضبوطی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں جیسے کہ یہ لوگ جڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کبھی بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتے۔ سچ مانیے تو یہ ایک بہت ہی مضبوط احساس ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ خدا آپ کے ساتھ ہے تو آپ خود بخود اندر سے مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ترکی کے وزٹ سے میں نے حقیقی طور پر اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا۔ میں جو پچھلے 3 سالوں سے ہر وقت اسلام قبول کرنے سے بھاگتی رہی تھی، پہلی مرتبہ اس بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر میں نے سوچا کہ ابھی نہیں، ابھی مجھے اور بہت ساری معلومات اور نالج حاصل کرنی ہے، میں فوراً اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پچھلے سال نومبر کی بات ہے کہ میں نے ترکی کے وزٹ سے واپس آ کر اسلام قبول کرنے کی نیت سے اسلام کو دوبارہ ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کیا۔ میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کئی اسلامک کتابیں پڑھیں، میں نے بے شمار اسلامی یوٹیوب ویڈیوز دیکھیں۔ میں نے سب سے زیادہ جن 2 ٹاپکس پر ریسرچ کی وہ تھے کہ اسلام میں انتہا پسندی اور عورتوں کے حقوق، کیونکہ ربیکہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جب تک ذہن کو اس پچھلی نفرت سے جو کہ بچپن سے تمہارے دماغ میں ہے پاک کر کے اسلام کو نہیں پڑھو گی، تمہیں چیزوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ 2 ٹاپک میرے لیے سب سے بڑا کنسرن اس لیے تھے کہ اگر میں اسلام قبول کر کے کسی مسلمان کی بیوی بنوں گی تو میرے کیا حقوق ہیں۔ دوسرا یہ کہ کل کو میرے بچے ہوں گے جو کہ اسلامی کلچر میں پروان چڑھیں گے تو کہیں وہ انتہا پسند یا دہشت گرد تو نہیں بن جائیں گے۔ انہی دنوں میں نے نیٹ فلکس سیریز کیلیفٹ بھی دیکھی اور میں نے محسوس کیا کہ خود مسلمان بھی اس دہشت گردی اور انتہا پسندی سے دور بھاگتے ہیں اور اسے پسند نہیں کرتے۔ وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ کہیں ان کے بچے ایسی غلط چیزوں میں ملوث نہ ہو جائیں، اور یہ بات میرے لیے کافی اطمینان بخش تھی کہ اگرچہ مسلمانوں میں چند برے لوگ ضرور تھے مگر بطور معاشرہ انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس دوران میں ربیکہ سے اور اپنے پرانے یونیورسٹی فیلو لڑکے سے بھی فون پر رابطے میں رہتی تھی، کیونکہ میرا یونیورسٹی فیلو بھی بیلاروس میں ہی تھا اور وہ مجھے رشین زبان میں بہت ساری کتابیں وغیرہ فراہم کرتا رہتا تھا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں یوٹیوب پر بھی روسی زبان میں بہت سارے اچھے چینلز ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں میری کافی رہنمائی کی۔ میں نے چند مہینے اسی طرح ریسرچ کی اور میں فوراً جذباتی ہو کر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے میرا فوری اسلام قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ابھی 1.5-2 سال مزید اسٹڈی کروں گی، پہلے خود 100% اسلام پر عمل کے قابل بنوں گی، مثلاً اسکارف پہننا وغیرہ، مگر یہ میری غلطی تھی، کیونکہ اگر آپ ایسا سوچتے رہیں تو آپ کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ مسلمان نہیں بن سکتا، اور اگر آپ اس چکر میں کلمہ نہیں پڑھو گے تو ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ اسلام کی طرف لے جا رہے تھے، اور اسی سلسلے میں میرا فائنل قدم وہ تھا جب اس سال اپریل میں دبئی گئی۔ یہاں میں نے کئی عورتوں کو اسلامک لباس میں دیکھا، میں نے لڑکیوں کو عبائے اور اسکارف میں دیکھا۔ اتنی زیادہ عبائے اور اسکارف والی لڑکیاں اور خواتین ترکی میں نہیں تھیں جتنی کہ یہاں دبئی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ وہاں میں نے عبایا اور اسکارف خریدا اور پہن کر دیکھا، مجھے وہ کافی کمفرٹیبل لگا۔
اس طرح میرے دل سے عبائے اور اسکارف کا خوف اور جھجک بھی نکل گئی۔ مجھے عبائے اور اسکارف میں دیکھ کر میری میزبان دوست نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ میں نے بتایا ہاں کروں گی مگر ابھی نہیں۔ میں وہاں اکثر عبایا استعمال کرتی تھی اور اس میں کافی پرسکون محسوس کرتی تھی۔ پھر جب میں دبئی میں تھی تو ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جب میرے سامنے ایک بائک والے لڑکے کو کار نے بہت زور سے ہٹ کیا۔ اس رات میں سوچتی رہی کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، کیا میں 100% عمل کے انتظار میں بغیر اسلام کی دنیا سے چلی جاؤں گی؟ میں دبئی میں پہلی مرتبہ مسجد گئی، میں نے نماز پڑھی۔ میں نے کہا کہ پریکٹس کر کے دیکھوں کیونکہ مجھے بھی اسلام قبول کرنے کے بعد ایسے ہی عبادت کرنی ہے۔ اپریل کے مہینے میں رمضان چل رہا تھا۔ میں نے وہاں 3 دن روزے بھی رکھے جو کہ بہت شاندار تجربہ تھا۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنا، شام کو افطار کی تیاری، اذان کا انتظار، باجماعت نمازیں اور مسجد کا ماحول، سب کچھ بہت شاندار تھا۔ مجھے روحانی طور پر بہت سکون مل رہا تھا اور میں اندر سے خدا سے اپنا روحانی تعلق مضبوط ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پھر جب میں واپس پولینڈ آئی، میں یہ تو بتانا ہی بھول گئی کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے میں نے پولینڈ میں جاب شروع کر دی تھی اور میرے موم ڈیڈ بھی میرے ساتھ پولینڈ ہی شفٹ ہو گئے تھے۔ بیلاروس اور پولینڈ ہمسایہ ممالک ہیں اور ہمارے یہاں یہ شفٹنگ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھی۔ یہاں پولینڈ میں بھی میں نے روزے رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا اور افطار کے بعد میرے پاس کافی ٹائم ہوتا تھا۔ اس دوران میں روزانہ 3 گھنٹے لگا کر نماز پڑھنا سیکھتی، کیونکہ عربی میرے لیے اجنبی زبان تھی، اس لیے مجھے نماز یاد کرنے میں مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ شاید رمضان کی 15 تاریخ تھی۔ ایک دن فجر کے بعد میں جب میرا روزہ شروع ہوا تو میں نے کہا کہ آج مجھے کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے۔ جب میں نماز یاد کر رہی تھی تو اس میں تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ تو شہادت ہے، تو کیا میں مسلمان ہو گئی ہوں؟ پھر میں نے سوچا ہاں میں مسلمان ہی تو ہوں، میرا ہر اس چیز پر ایمان ہے جو اسلام کہتا ہے، تو پھر میں مسلمان ہی تو ہوں۔ میں نے اپنی پرانی یونیورسٹی کے دوست کو فون کیا اور کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اس نے کہا واقعی؟ میں نے کہا ہاں واقعی۔ اس نے پھر پوچھا کیا تمہیں پتہ ہے اس کے بعد تمہیں ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنی ہے، کیا تم 100% تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں میں سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے نماز پڑھنا سیکھ لی ہے، باقی چیزیں اسلام قبول کرنے کے بعد سیکھتی رہوں گی۔ اس نے کہا اوکے، میرے پیچھے پیچھے پڑھو۔ پھر اس نے مجھے فون پر کلمہ شہادت پڑھایا۔ او میرے خدایا، میں اس دن کتنی خوش تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے سب سے پہلے ربیکہ کو کال کی، پھر میں نے اپنی باقی ساری دوستوں کو فون کر کے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے اپنے پیرنٹس سے ویسا سخت رد عمل دیکھنے کو نہیں ملا جیسا کہ اکثر اسلام قبول کرنے والوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ دراصل میں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اپنے ماتا پتا کو اس بارے میں نہیں بتایا، بلکہ میں ایسا کرتی کہ یوٹیوب پر کوئی اسلامی ویڈیو لگا لیتی اور ماما کو کہتی کہ دیکھیں یہ اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ماما کبھی 8 یا 10 منٹ اسے سنتی، پھر کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اور نہیں سننا۔ اس طرح میں آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناتی رہی۔ پھر ماما 10 سے 15 اور 15 سے 20 منٹ تک لیکچر سننے لگیں۔ بابا بھی اکثر مجھ سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ان کو اپنے اسلام کے بارے میں آگاہ کرنے سے پہلے ان کے دل میں اسلام کے لیے جو منفی خیالات ہیں ان کو کلیئر کر لوں تاکہ ان کی اسلام سے نفرت ختم ہو جائے۔
پھر میں نے لگ بھگ 3 ہفتے بعد اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ موم اور ڈیڈ، آپ نے نوٹس کیا کہ اتنے عرصے سے میں مسلمان تھی اور آپ کو میری محبت میں کوئی کمی لگی؟ میں آج بھی وہی ہوں، آپ کی بیٹی، اور ہمیشہ آپ کی ہی بیٹی رہوں گی۔ ماں نے کہا، ہاں میں نوٹس کر رہی تھی، تم جب سے دبئی سے واپس آئی ہو کافی بدلی سی ہو، اور میں اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ اب میرے ماں باپ کافی سپورٹیو ہیں، میرے لیے حلال گوشت کی دکان سے گوشت لے کر آتے ہیں، کھانے پکانے میں حلال کا خیال کرتے ہیں۔ میں خود بھی پچھلے 4 مہینوں سے اسلام پر عمل کرنا سیکھ رہی ہوں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی سپر فاسٹ طریقے سے اسلام پر عمل پیرا ہوں، ہاں، مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کئی لوگ میرے حجاب نہ لینے پر اعتراض کرتے ہیں، اور میں یہی کہتی ہوں کہ میں نے اسلام بھی اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اور حجاب بھی اپنی مرضی سے لوں گی، کسی کے پریشر کی وجہ سے نہیں۔ میں ہر روز اپنے گناہوں سے لڑنے اور نیکیوں کی طرف آنے کی کوشش کرتی ہوں، اور بس ختم۔ یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کل کہانی تھی۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی اپنی اسلام کے بارے میں اپڈیٹس پوسٹ کرتی رہوں گی، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آخر تک میری مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ Anyways, I hope you liked this video because honestly, this was so difficult for me to record and I was waiting 1 month to make this video. I was always postponing and was always thinking, should I or shouldn't, because I kind of get scared of the negative comments, but I hope there will be no, or at least minimal thing. And so just tell me, like, if you get some inspiration, tell me what you think. Maybe you have some other questions. If you're thinking about converting to Islam, I would be really help you or answer all the questions. And I'm just really happy to be Muslim. Alhamdulillah, this was the best decision of this year and I think of my life too. So this is it, and just don't forget to follow my channel and put the like to this video, because from now on I would like to make more videos about my spiritual way, spiritual development, and also moving to Morocco, to Marrakesh, to my husband, as well as talking about education abroad, of course, and studying and some like productivity and working abroad too. So all these topics are going to arise here soon. Just don't forget to subscribe if you don't miss them, and also you can push this notifications button that you get notifications when I have a new video coming out. So then just let's stay in touch, and thank you so much for watching this video. So see you next time.